अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज भी हम बात करेंगे यकीनी तौर पे जो अमेरिका और ईरान के हवाले से मामलात फिर बिगाड़ का शिकार हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देयर इज़ मोस्टली एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह और लोग ईरान में भी शहीद हुए हैं, अमरीकी भी कुछ जो फ़ौजी वो मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान के अंदर के मामलात पर ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। ये कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान को जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी दुश्मन हैं, उनका सामना है और वो पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस हवाले से अगर हम बात करें बलूचिस्तान की करें या आज़ाद जम्मू कश्मीर की करें, तो हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं वो तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जिस तरीक़े से एक्सटर्नल थ्रेट्स बढ़ते हैं उतना ज़्यादा अहम हो जाता है कि आप इंटरनल जो डायमेंशन है मसले मसाइल की, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होता है, तो उस पर भी काम करना लाजमी होता है। जो अच्छी बात है, जो खुश आइन बात है, वो ये है कि लग रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं वो किसी सुलझाव की तरफ जा रहे हैं। बातचीत के कुछ लगता है आगाज़ हो गया है, उस पर कल हम तफसील में बात करेंगे। और बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ के जो बैरूनी ताकतें हैं, जो बैरूनी दुश्मन हैं, वहाँ पेचीदगी बढ़ती जा रही है, ये मुस्तनद बात है। और चाहे इंडिया हो चाहे इज़राइल हो, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उनको भी सुलझाने की यकीनी तौर पर ज़रूरत है। और वो लोग जिन्होंने सर्व किया है बलूचिस्तान में, चाहे फॉर्मर जनरल्स हों, चाहे पुलिस के अफसरान हों, और फिर चाहे जर्नलिस्ट हों जो वहाँ जा चुके हैं। आरिफा नूर का हम देख रहे थे आर्टिकल 2 रोज़ पहले, तारिक खान ने कुछ लिखा उसके बारे में, फिर पुलिस जो आईजी पुलिस कलीम इमाम साहब हैं उन्होंने लिखा। तो ये एक बुनियादी बात है कि पाकिस्तान के सब हामी हैं, पाकिस्तान की बेहतरी सब चाहते हैं। और कभी कभी आप अपने रॉ में बह के यानी सियासी मामलात को इस तरफ ले जाते हैं कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी बड़ी इज़्ज़त हम करते हैं, मौलाना साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो हमें लगता है नहीं करनी चाहिए थी। जो बुर्दबारी का सबूत होता है वो ये होता है कि जब क्राइसिस हो तो मिल करके बैठ के मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाएं, ना कि चीज़ों में और बिगाड़ पैदा हो बातों से, क्योंकि लफ्ज़ों से, तहजीब से, बातचीत से रास्ते खुलते हैं। और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर खाने भी रास्ते खोले जाएं जहाँ मामलात गड़बड़ का शिकार हैं। उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नाज़रीन। अब हम चलते हैं ये ईरान और अमेरिका के हवाले से। ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं उनकी पेचीदगी के बड़े डायमेंशंस हैं। एक तो अमेरिकी जो अंदर की सियासत है उसमें बड़ा एक जो नया हम देख रहे हैं उसमें रुख वो ये कि जेडी वैंस ने, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, एक तो हमने देखा कि अभी जो एक रेजोल्यूशन टेबल की गई कि जी उनके कांग्रेस में कि ना पैसे दिए जाएं इज़राइल को, वेपन्स ना दिए जाएं, तो 1/3 जो है वो वोट्स इज़राइल के ख़िलाफ़ पड़े। और उसमें अमरीकी जरीदों ने ये कमेंट किया है कि कोई आधे के करीब जो डेमोक्रेट्स हैं, जो ब्लाइंडली फॉलो करते ने बड़ी दहाइयों से इज़राइल को, आधों से ज़्यादा ने कहा कि अब इज़राइल को वेपन सप्लाई नहीं देने चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने क्या कहा, तो ये बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा और कि ये जो इज़राइल की पूरी प्लानिंग थी जिसके तहत अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा और फिर प्लेड देयर गेम कि जी हम रिजीम चेंज करेंगे, हम ईरान में तबाही लाएंगे, तो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि वो हमारा काम नहीं, वो ईरानी जो चाहेंगे वो करेंगे और ना हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग हैं इज़राइल में नहीं, उन्होंने कहा इज़राइली काबीना में जो चाहते हैं कि ये बिल्कुल डील है जो फेल हो। तो ये तो एक बात हो गई, तो इससे ये मालूम हुआ कि प्रेशर ये भी है अमरीकी सदर पर। लेकिन उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि ईरान के हवाले से भी जो मूव हुआ, और ईरान ने बड़ी अब क्लियरली कह दिया है नाज़रीन, ईरान ने बता दिया है, जो हम बात यहाँ करते रहे हैं हमारे गेस्ट भी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान के लिए सबसे बड़ा लेवरेज है, सबसे बड़ा लेवरेज है। और अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हालात बिगड़े हैं पिछले कुछ दिनों में,
تو پچھلے 48 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے امریکی بیس جو سیریا میں بارڈرنگ سیریا اینڈ جارڈن ادھر انہوں نے اس پر اٹیک کیا. پہلے نہیں وہاں اٹیک کیا, اور بحرین پہ بھی کیا ہے, کویت میں بھی کیا ہے, عمان پہ بھی کیا ہے, جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں. امریکہ نے اٹیک کیا ہے ان کے جو بریجز ہیں اس پہ, کمیونیکیشن لائنز پہ کیا ہے, کہیں آئل فیلڈز پہ کیا ہے, ہاسپٹل پہ کیا ہے. اور امریکہ کے حوالے سے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وار کرائمز انہوں نے کمٹ کیے ہیں. تو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کوئی سلجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ نہیں کہ بات چیت بالکل بند ہے, لیکن بگاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو ہم نے ناظرین ایک ایسے پینل کو مدعو کیا جو کہ انٹرنیشنل ڈائمینشن اور ریجنل ڈائمینشن, ملٹری ڈائمینشن, ڈپلومیٹک, اس سب پر ان کی نظر ہے. تو ہمارا پینل پروفیسر عدیل ملک صاحب ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں, اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ عدیل ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ امبیسڈر مسعود خان صاحب ہیں, فارمر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل حشام بن صدیق صاحب ہیں, فارمر وائس چیف آف نیول سٹاف ہیں, امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں. بہت بہت شکریہ ایڈمرل صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آنے کا. مسعود صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ویری کوئکلی. آپ بتائیے گا ریجن میں بیٹھ کے اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ متعدد مرتبہ ہمارے ہاں سب نے یہ کہا کہ آپ بھی تشریف لائے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا موٹا ہوتا رہے گا لیکن معاملات پھر بھی رہیں گے آن ٹریک. ڈو یو اسٹل فیل دیٹ مسعود صاحب؟ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آج جو حملے شروع ہوئے تھے گزشتہ اتوار, اس کو آج چھٹا دن ہوا ہے اور اس میں بہت تباہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایران کے جتنے بھی ساحلی اہداف تھے ان کے اوپر ساحلی ٹارگٹس تھے ان کو تباہ برباد کیا گیا ہے. اسی طریقے سے نارتھ میں بھی, مطلب یہ کہ ساحل میں تو تھا ہی تھا, لیکن نارتھ میں بھی جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے حملے کیے, سینٹ کام نے حملے کیے, اور جو جوابی حملے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی خلیجی ریاستوں کا ملک نہیں بچا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جارڈن کا ذکر کیا, شام کا ذکر کیا. شام نے ویسے انکار کیا کہ وہاں اس کے اوپر حملہ بھی, ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جو عراق کی چند جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ باب المندب کا ایک پوائنٹ بننے کا امکان ہو رہا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہفتے کے دوران اس کے اوپر, ان کے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ہوتھیز جہاں قابض ہیں, اور اس کے جواب میں انہوں نے بیلسٹک میسائلز فائر کیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو بحث جس کی طرف آپ نے بڑی تفصیل سے نہ صرف تجزیہ کیا بلکہ اس کا خلاصہ بھی کیا, تو میں کہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں بھی ایک سپلٹ ہے جو مطلب انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے ہے اور اسرائیلی دباؤ کی وجہ سے ہے, اور ایران میں بھی ایک نئی ڈائلیکٹک ابھری ہے, کیونکہ وہ یہ ہے کہ ایک مذاکرات کار تھے, ان کے پیچھے جو ہے نظریاتی قیادت ہے, یہ پاسداران انقلاب ہیں, تو ان کے جو نقطہ نظر ہیں ان میں تفاوت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پوری کی پوری صورتحال الجھ گئی ہے. درمیان میں اس وقت جو ہے میدان جنگ میں جو پیوٹل مسئلہ ہے وہ آبدہ ہرموز کا ہے. اس وقت میں یہ بھی عرض کروں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے, اس کے اوپر مطلب ہے قیاس آرائی کی ہے, سینٹ کام نے پلاننگ کی ہے کہ وہ خارگ آئلینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کشم کے اوپر, یا پیچھے جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پک ایکس ماؤنٹین جو ہے جس میں ان کو شک ہے کہ نتنز کے قریب وہاں نیچے جو ہے افزودہ یورینیم کے کچھ ذخائر جو ہیں مدفون ہیں. تو یہ جو ہے اگر یہ اس طرف چلے جاتے ہیں, اور گراؤنڈ ٹروپس کی جو ڈپلائمنٹ کا سلسلہ ہے, ان کی دو ایفرٹس یہاں موجود ہیں. ایک جو ہے ان کی ایمفیبین ایکسپیڈیشنری فورس ہے جس کی اچھی خاصی مطلب ہے کہ ان کے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ٹروپس وہاں موجود ہیں جو دونوں تھیٹرز میں آپریٹ کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ پانی میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور خشکی میں بھی. اور دوسری طرف ان کی 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے جو کہ یعنی پک ایکس ماؤنٹینز پہ اگر کوئی حملہ کرنا ہو تو اس کے ذریعے پر کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے, ہمارے پاس تو ظاہر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, یہ امریکہ کی انٹیلیجنس ہے, ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ اگر وہ اس قسم کا گراؤنڈ آپریشن کریں گے تو نہ صرف یہ جو صدر ٹرمپ کے اپنے وعدے ہیں یا ان کا جو اپنا مینڈیٹ ہے اس کو منافی ہوگا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہی نہیں ہوگا. اور ایک
طویل مدت کے لیے ایک جنگ شروع ہو جائے گی جس سے امریکہ کو نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور اس وقت جو عالمی معیشت ہے، جو امریکہ کی اپنی اندرونی حال ہے، اس وہ میں افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل جی جی ایسی بات ہے. جی پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا. اچھا مجھے ایکچولی حشام صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ذرا ملٹری ڈائمینشن، دین آئی ول کم ٹو یو عدیل صاحب آن براڈر جو گلوبل اس وقت اکنامک سچویشن ہے. جی ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ تیل اب کوئی $10-12 مہنگا ہو گیا تھا، 70 پلس تھا اور اب 84 پہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. جی ایڈمرل صاحب یہ جو فرما رہے ہیں امبیسڈر صاحب، اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ یہ سمجھ رہا ہے امریکہ کہ بھئی اس میں کوئی جیت نہیں ہے، آپ جدھر بھی چلے جائیں جو بھی آپ کر ڈالیں at the end of the day you're not going to win. تو militarily آپ جس طریقے سے اس کو دیکھیں اپنے from your vantage point، آپ کو بھی یہی لگ رہا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. آئی تھنک 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو دی ٹریڈیشنل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ سچویشن کا اسٹاک کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اینڈ دین یو ویژولائز سرٹن سینیریوز. تو سچویشن کے بارے میں سردار صاحب نے اور آپ نے بڑی واضح طریقے سے بتا دیا. میں 1-2 کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو پیونیٹیو اسٹریٹجی ہے یو ایس کی اگینسٹ ایران، وہ اٹ از ناٹ ورکنگ. اف اینی تھنگ کہ جو ایران کی ڈیمانڈ شاید ڈے 1 پہ تھی، وہ ڈے ود ایوری پاسنگ ڈے وہ ہارڈن ہوتی گئیں اور وہ جو ہے زیادہ امبولڈنڈ ہو گئی. تو گو کہ اس وقت وار کا تھیٹر تو اسٹیٹ آف ہرمز بن گیا ہے، بیکاز یہ تو وار واز ناٹ اباؤٹ ہرمز، لیکن یہ وار کا ایک تھیٹر بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو لارجر کوشچن یہ ہے کہ واٹ ول بی دی ڈسپنسیشن آفٹر دا وار. اور کی کوشچن میرے خیال میں یہ تھا کہ خطے میں جو ممالک ہیں اور دنیا میں اور اسپیشلی اسرائیل اور یو ایس کو ایک ایمبولڈنڈ ایران ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے وہ انہوں نے جو ایم او یو سے ایکسیکیٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں 3 سینیریوز پاسبل ہیں کوئکلی. ایک تو یہی کہ یہ لانگ ڈران آؤٹ کانفلکٹ ہو سکتا ہے جس میں ہائیز اینڈ لوز ہوتے رہیں گے، کبھی پیس ہوگا کبھی. تو آئی تھنک اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ، کیونکہ کوئی بھی ملٹری سولوشن نہیں ہے. لیکن یہ ٹرمپ کے لیے اس پہ بیک آف کرنا ابھی فی الحال آج کے دن کے لحاظ سے مشکل ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے جو کہ ایکسپینشن آف کانفلکٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ سیریا میں اٹیک ہوا، کل سعودی عربیہ اگر اور دوسری جگہوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو کہ موسٹ ڈیزائربل ہے وہ ہے کہ جی کسی طرح پیسفل ریزولوشن ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز ملٹری تھیٹر از کنسرن، یہ جو لینڈ آپریشنز کی باتیں یا خرق پہ کنٹرول از اے ڈومز ڈے سینیریو. یہ ملٹریلی پاسبل نہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. جی. اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں جو باب المندب کو کلوز کرنے کی بات ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہوتیز کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹلی چوک آف کر سکیں. تو وہ ایک ایران کی تھریٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طرح ہو سکتی ہے. تو اس لیے ملٹری سولوشن ہم سب کو ایگری کرنا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسٹیٹ آف ہرمز کی جو لیوریج ہے وہ دونوں پارٹیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ یو ایس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ سارے ساؤتھ میں جتنے بھی بیسز یا بیس آف آپریشن جو کہ ہرمز کو یا پرشین گلف کو امپیکٹ کر سکتے تھے ان سب کو ٹارگیٹ کیا جائے. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس کہ کسی طرح یہ یو ایس جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ریسٹ کر لے with or without the collusion of international community. جی but جیسے آپ فرما رہے ہیں with or without collusion of international community, but I think the real elephant in the room is
گلوبل اکانومی جس پہ میں چاہوں گی کہ عدیل ملک صاحب کچھ فرمائیں، کیونکہ ملیٹریلی تو ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس اور یہ وہ سب باتیں شروع دنوں میں ہو رہی تھی بڑے جوش و خروش سے، جبکہ پش بیک نہیں کیا تھا امریکہ کو ایران نے. اب تو کیا تو اب تو وہ اور بھی مشکل لگتے ہیں. لیکن جی عدیل ذرا بتائیے گا یہ آپ اس سارے سیناریو کو ان دا کانٹیکسٹ آف گلوبل اکانومی اور اس کے نتیجے میں کیا ایلیمنٹس متحرک ہو سکتے ہیں. جی دیکھیں، جہاں تک عالمی معیشت کا تعلق ہے تو تھوڑا سا ایک وقفہ آیا تھا جس میں یہ سوچا گیا کہ شاید تیل کی قیمتیں لانگ ٹرم میں اتنی نہ بڑھیں اور جو ریزروز ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا جائے. لیکن ریزروز اس وقت بہت تیزی سے امریکہ بھی ڈرا ڈاؤن کر رہا ہے، یورپ بھی آلٹرنیٹیو سپلائز وہ لے رہے ہیں رشیا سے. لیکن جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے اس میں اب ہائی آئل پرائسز جو ہے وہ اس کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں. یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ یہاں یورپ میں بھی اور امریکہ میں ایک مندی کا سامنا ہے، تھوڑا سا ریسیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ، امپلائمنٹ کے بھی ایشوز ہیں اور پھر اے آئی کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے اس کو بہت زیادہ طوالت دینے کا. اور اس لحاظ سے پھر یہ بھی خاص عام بات ہے کہ جو آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس میں پھر جو آئل پرائسز ہیں وہ ڈائریکٹلی ووٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز جو امریکہ کے لیے اہم ہے کہ جو ان کے ایلائز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان سب ممالک میں بھی بہت بڑا مسئلہ ان کو یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ایک شوق کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو شوق کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا تو اچھا برداشت کر جائے لیکن ان کی گروتھ اس سے افیکٹ ہوگی. اور پھر جو مڈل ایسٹ کے پارٹنرز ہیں، خاص طور پہ قطر ہو گیا، سعودی ہو گیا، کویت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویسٹ کی بھی فائنینشیل سروائیول کے لیے، کیونکہ ان کا پیسہ مغربی منڈیوں میں لگتا ہے، وہاں سے ان سے ویپنز بھی خریدتے ہیں اور بہت سارے جو آس پاس کی ریاستیں، ایجپٹ ہو گیا، یمن، جارڈن، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ان کے ملکوں کے اندر بھی جو سوشل آرڈر ہے وہ کافی فریجائل ہوتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ تیل کی انکم آتی رہے تاکہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو اور ایک سوشل سٹیبلٹی رہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو انڈیفینیٹلی پرسو کیا جا سکے، اس کی کاسٹ بہت بڑھے گی. تو یہ تو ایک ہے چیز. لیکن میں جو ابھی پہلے بات ہوئی اس میں ایک دو چیزوں کو اور اضافہ کر دوں جو میرے خیال میں بہت اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران نے جو ایک پرائس ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں، وہ ظاہر ہے جو اسرائیلی لابی ہے یا جو دوسرے ہارڈ لائنر ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو دوبارہ سے جنگ ہو رہی ہے اس سے ایران کے لیے کاسٹ بڑھائی جائے تاکہ وہ کم قیمت پہ راضی ہوں. یہ بھی ایک پاسبلٹی اس میں ایڈ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو نیبرنگ عرب کنٹریز ہیں جو وہ ابھی تک جنگ سے لا تعلق رہے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ زیادہ اس میں نہ کودیں، لیکن ان کے لیے بھی حالات نہ ایسے پیدا کیے جائیں کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوں آن دا گراؤنڈ، حالانکہ وہ بھی اس کے چانسز تھوڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے کوئی کلیئر اہداف نہیں ہے اور وہ جو ہدف ہے وہ میرے خیال میں صرف اب ایران نے، امریکہ کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے اور جو طاقت ہے وہ بھی ایک ہدف بن رہا ہے. امریکہ کے اندر آہستہ آہستہ لوگ بول رہے ہیں کہ جس طرف اسرائیل ہمیں گھسیٹ رہا ہے اس میں آپ نے ایک غلط سٹیپ اٹھایا، پھر اس کو آپ نے دوبارہ اس کو تیزی سے مینڈ نہیں کیا اور آپ ڈبل ڈاؤن اگر اس پہ کرتے جائیں گے تو امریکہ کی اپنی پاور بھی کافی چیلنج ہوگی. تو یہ بڑی گہری سچویشن ہے جس میں صرف یہ امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے اندر بھی، جس طرح مسعود صاحب نے فرمایا، اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی ڈفرنس آف اوپینین ہے اور مختلف لابیز جو ہیں وہ اس کو اس شیپ اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ جب آپ اتنے مہینے لگا کے ایک ایسی موقع پہ آتے ہیں کہ ایم او یو ہو جائے، ایم او یو کے بعد جب دونوں پارٹیز کے درمیان بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک کریڈیبل کمٹمنٹ جنریٹ کی جائے. اب آپ نے شروع میں وہ کریڈیبل کمٹمنٹ توڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آپ اگر آئیں گے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ مشکل ہوگا ٹو اگری ہونے. اس سے پہلے ہم بریک لیں ویری کوئکلی، آپ کی نظر میں کس نے توڑی ایم او یو کی کمٹمنٹ؟ میرے خیال میں امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اس کو ڈیفینیٹلی کوشش کی ہے کہ اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ بہت ساری جو خبریں آ رہی تھی ایم او یو کے نتیجے میں اس میں آلریڈی امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر سپلٹ آ گئی. جے ڈی وانس
کہ جو آپ نے سنایا وہ ایک بیان تھا، لیکن مارکو روبیو اور دوسرے جو ایلیمنٹس تھے وہ ڈبل ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے تھے. تو آلریڈی یہ ایسی ڈیل تھی، یا ڈیل تو نہیں ہوئی، ایم او یو تھا، لیکن بہرحال وہ بہت سارے ایسے سرکلز ہیں جن کو قابل قبول نہ ہوتا. جس طرح کی فائنینشیل کمپنسیشن کی بات ہو رہی تھی وہ اس کو دیکھا جاتا کہ یو آر پینڈرنگ ٹو ایران. جی بٹ اینی وے جی لیکن عدیل وہاں تک تو بات گئی نہیں. اس پر بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں، کیونکہ ایران کے امبیسڈر نے کہا تھا جو پیسے کی بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی ریکنسٹرکشن کا پیسہ، اور جو پلان تھا وہ تو یہ تھے کہ نیبرنگ کنٹریز ول پٹ دیٹ منی. اب کوئی امریکہ اپنی جیب سے نہیں دینے لگا تھا، اینڈ اٹ وازنٹ گوئنگ ٹو بی ریکنسٹرکشن، انویسٹمنٹ کا پیسہ تھا وہ. بٹ بہرحال سوال یہ کہ یہ جب ایک اگریمنٹ تھا کلوز 5 ورسز کلوز 9 کہ جی ایران آنے دے گا جو شپس ہیں وہاں، ویسلز ہیں تھرو اسٹریٹ آف ہارموز انڈر سم ارینجمنٹ، وہ ختم کی گئی. ایران نے اس کو چیلنج کیا تھرو ایکشن، اور اس کے بعد امریکہ اپنے اور لے آیا ٹروپس وغیرہ، شپس اور لے آیا، وار شپس. تو مطلب کہ یہ میرا خیال ہے خالی امریکہ کی بات نہیں. ان دس راؤنڈ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. ہم اپنے اینالسٹ سے بھی یہ بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس.